वक्त दिया कि हम इंशाल्लाह इस मौजू पे इकट्ठे हो सकें। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब शुक्र और तारीफ अल्लाह ही की ज़ात अक़दस के लिए है कि जिसकी तौफीक से हम ये प्रोग्राम अरेंज कर सके हैं। और इसमें जो भी बात मैं कर पाऊंगा वो सब अल्लाह की ही तौफीक से और इनायत से होगी। और अगर कुछ गलती कमी कोताही हो पाए तो वो मेरी तरफ से खुद की कमी होगी, जिस पर मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस्तग़फ़ार करता हूँ। इस कॉल में सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ अर्ज कर दूं कि मेरा नाम मोहम्मद फ़ाहद सलीम है और मैं इस वक्त वर्जीनिया अमेरिका में मुकीम हूँ। और फुल टाइम मैं एक आईटी कंपनी में एक सीनियर लेवल पे जॉब करता हूँ। और इसके साथ मैं हमारी मुकामी मस्जिद के साथ भी कनेक्टेड हूँ और दीन को हर लम्हा सीखने और सिखाने की कोशिश में रहता हूँ। जितनी भी अल्लाह की तरफ से तौफीक हो सके मैं कोशिश अपनी तरफ से करता हूँ। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी इस गैदरिंग को बाबरकत बनाए और मेरे लिए भी और हम सब के लिए इसमें सीखने और सिखाने का मौका जो है उसे अल्लाह ताला अपने फजल के साथ बाबरकत बनाए। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। इसमें क्योंकि कुछ लोग मेरे यहाँ अमेरिका से भी दोस्त अहबाब हैं और कुछ इंडिया बांग्लादेश से भी ज्वाइन करने के लिए शायद ज्वाइन करेंगे, तो इसलिए हम हमारी कम्युनिकेशन का मोड उर्दू हिंदी ज़ुबान में ही रखेंगे ताकि सब लोगों तक मैसेज इंशाल्लाह पहुंच जाए। और जो हमारा आज का ये इंशाल्लाह लेक्चर होगा इसको मैंने मुख्तलिफ हिस्सों में या पॉइंट्स में या इश्यूज में ब्रेक डाउन किया है ताकि वैसे तो ये टॉपिक इतना वसी और गहराई वाला है, खुसूसन आज के इस दौर में कि जितनी भी तफसील से बात की जाए वो कम है। लेकिन वक्त को मद्देनजर रखते हुए मैंने चंद पॉइंट इसमें सेलेक्ट किए हैं जिन पे मैं बात इंशाल्लाह ताला करूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि थोड़ा तफसीली बात हो ताकि वो फितने और इश्यूज हमें समझ आ जाएं कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह उन्हें ऑलरेडी कबूल कर चुके हैं और वो मसले हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं और हमें खबर भी नहीं है। तो इस हवाले से मैंने चंद नुकात सिलेक्ट किए हैं जिन पे मैं इंशाल्लाह ताला बात करूंगा। अ, बात को शुरू मैं करता हूँ हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बबरकत हदीस मुबारका से कि हम लोगों के वैसे तो जहन में जब भी फितनों की बात आती है तो एक कैरेक्टर हमारे जहन में आता है दज्जाल का, कि हमें उससे बचना है। तो हमारे प्यारे नबी ने हमें गाइडेंस फरमाई है कि सूरह कहफ हमें इन फितनों से बचाती है। तो अगर हम इस मामले को रिवर्स ऑर्डर में देखें कि सूरह कहफ किस तरह हमें बचाती है, तो मैं कुछ इस नतीजे पे पहुंचा कि सूरह कहफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें जिन चीज़ों से बचने का हुक्म दिया है तो मुमकिन तौर पर वही फितने हैं या वही चीज़ें हम लोगों को अल्टीमेटली इन फितनों की तरफ जाने में सपोर्ट करती हैं जिनसे हमें सूरह कहफ रुकने का या बचने का कहती है। तो इस हवाले से मैं चंद लम्हात में सूरह कहफ की चंद आयात का हवाला बिल्कुल शॉर्ट तर्जुमे में अर्ज करता चला जाता हूँ कि क्या क्या ऐसे मामलात और मसले हैं जो सूरह कहफ हमें कहती है कि ये ना करो, लेकिन हम हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी हद तक उन मसाइल को हमारी आदत में शामिल कर चुके हैं। तो उसमें सबसे पहले तो अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 7 में, जिसका बिल्कुल हिस्सा है कि ज़मीन पर मौजूद हर चीज़ जीनत है आजमाइश के लिए। मतलब हम लोग एक ट्रायल में हैं और डेकोरेशन है, जेबो जीनत है, दिखावा है, खूबसूरती बना के खुशनुमा बना के इस दुनिया को हमारे आगे ट्रायल के लिए रखा गया है कि कौन इसमें उलझ जाता है और कौन फिर भी अल्लाह को याद रखता है। तो ये हमारी तरजीहात में क्या दुनिया ऊपर है या अल्लाह की ज़ात और उसका हुक्म ऊपर है, तो ये अहम है। फिर अल्लाह ने फरमाया सूरह कहफ में आयत नंबर 15 में कि अल्लाह पर झूठ बांधना, इससे हमें बाज आना है। तो इससे मुराद ये है कि बहुत मर्तबा हम लोग बगैर सोचे समझे, बगैर तहकीक के, बगैर रेफरेंस चेक किए या बगैर हमारे मोहतरम उलमा कराम से गाइडेंस लिए दीन का नाम लेकर बात कर देते हैं कि अल्लाह ने ये कहा, ये फरमाया, हमारे प्यारे नबी ने ये फरमाया, जबकि हकीकतन में ऐसा नहीं होता। तो हम बस अपनी मनपसंद बात को तकवीत देने के लिए खुद से ही वजाहत बना लेते हैं और अल्लाह का नाम लगा देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला हमारे दरमियान में कॉमन हो चुका। फिर उसके बाद क़यामत बरहक है मगर इंसान भूला हुआ है।
ہمارا فوکس، ہماری نظر قیامت سے ہٹی ہوئی ہے، اکاؤنٹیبلٹی سے، احتساب سے اور حساب سے ہٹی ہوئی ہے۔ ورنہ اگر ہمیں ہر لمحہ اس چیز کی فکر ہو کہ میں جو بھی کام کروں گا مجھے اس کا آنسر دینا ہے کل کو، میری اللہ کے ساتھ ون آن ون ڈائریکٹ ملاقات ہونی ہے اپنے رب کے ساتھ، تو میں کس شکل کے ساتھ، کس منہ کے ساتھ، کس اپنے اعمال اور کاموں کے ساتھ پیشی پہ جاؤں گا؟ تو ہمیں یہ بھول چکا۔ اور پھر مزید سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اس بات پر روشنی ڈالی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم لوگ دین والوں سے منہ پھیرتے ہیں اور دنیاوی زینت کے لیے اس شخص کی بات کو مانتے ہیں جس کے دل کو اللہ نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ اس کو سادہ لفظوں میں اگر میں کہوں تو یہ کہ ہمارے رول ماڈلز وہ لوگ ہیں کہ جن کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، وہ دنیا میں ایسے مصروف ہے کہ رب کو بھول بیٹھے ہیں، لیکن وہ ہمارے رول ماڈلز ہیں، ایسی سیلیبریٹیز وغیرہ مختلف شعبوں میں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یعنی ہم ان معاملات میں انسانوں کے ساتھ امیدیں لگا لیتے ہیں جہاں پہ اصل میں ہمیں اللہ کے ساتھ امید لگانی چاہیے کہ ہماری ضروریات، ہمارے مسائل کا حل اللہ کی طرف سے آئے گا، لیکن ہم شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک مثال کے طور پہ بات کرتا ہوں کہ جب میں یونیورسٹی لائف میں ہوتا تھا تو اکثر لڑکے آپس میں ایک مزے کا طور پہ بات کرتے تھے کہ دیکھو تیرے بھائی نے کیا کیا، اپنا اپنے آپ کو بڑا شو کرنا۔ اسی طرح خواتین کی سائڈ پہ بھی ہوتا ہوگا، کلچر ہے تھوڑا یونیورسٹیز کا۔ تو ہم نے کچھ نہیں کیا، سب اللہ ہی کرتے ہیں، ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں اس لمحہ کہ کوئی بھی بڑی چیز اگر ہمارے ساتھ منسلک یا کنیکٹ ہوئی ہے وہ اللہ کے فضل سے ہوئی ہے، اس میں ہمارا خود کا کچھ بھی کرنا دھرنا نہیں ہے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ آیت نمبر 46 میں آخر میں بیان فرماتے ہیں کہ باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی بہتر ہیں ثواب اور امید کے لحاظ سے۔ تو اس کو اگر ہم پریکٹیکلی دیکھیں تو مراد یہ بنتا ہے کہ اگر آپ نے ایک نیکی کی ہے، اس کے بعد آپ نے کوئی ایسا گناہ کا عمل کر دیا کہ آپ کی وہ نیکی ضائع ہو گئی۔ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی چیریٹی، کوئی خیرات کیا، لیکن ریاکاری آ گئی، شو آف اور دکھاوا آ گیا، تو وہ نیکی ضائع ہو گئی۔ تو جب آپ مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے اور آگے کے معاملات میں جائیں گے تو یہ نیکی آپ کو وہاں کہیں نظر نہیں آئے گی، کیونکہ یہ آپ کی ضائع ہو چکی۔ تو جو نیکیاں ہماری بچ جائیں گی، جن کو ہم بچا کر ہماری قبر تک لے جائیں گے، وہی نیکیاں ہیں جو اجر، ثواب، ریوارڈز کے لیے اور امید باندھنے کے لیے ہمیں نظر میں رکھنی ہے۔ لہٰذا اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنا بہت اہم ہے۔ پھر اس کے بعد مزید یہ کہ شیطان اور اس کی اولاد کو، یعنی اس کے پیچھے چلنے والوں کو ہم اپنا سرپرست، رہنما اور گائیڈ بنا لیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں خیال کرتے کہ جس کو میں نے اپنا گائیڈ بنایا ہے یا جس کے رستے پہ چل رہا ہوں وہ خود کیا اللہ کے رستے پہ ہے کہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید آیت نمبر 54 میں فرماتے ہیں کہ انسان ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ یہاں پہ آپ جھگڑالو کو بحث و تکرار کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں کہ آرگیومنٹیٹیو ہے، ہر بات کے اوپر بحث و تکرار میں فوراً آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے خود سے دیکھ لے کوئی نشانی یا کوئی عذاب۔ تو ہم لوگ کئی مرتبہ دین پر نہیں آتے جب تک ہمیں کوئی ٹھوکر نہیں لگتی، ہمارے ساتھ کوئی سانحہ اور حادثہ نہیں ہو جاتا، تو تب تک ہمیں خدا یاد ہی نہیں آتا۔ ہم لوگ اس طرح اپنی زندگی میں مگن رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نمبر 56 میں کہ جھوٹی اور من گھڑت باتوں کو بنا کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی کوئی شخص بات کہہ رہا ہے قرآن یا حدیث کے حوالے سے، اب وہ بات اگر میری من پسند نہیں ہے یا میری کامن سینس اور لاجک کچھ اور کہتی ہے، تو میں نے یہ نہیں خیال کرنا کہ اگلا شخص قرآن یا حدیث میں سے بات کر رہا ہے، بلکہ میں اپنی طرف سے من گھڑت، سیلف کریٹڈ، سیلف ازیومڈ کانسیپٹس کے اوپر دلیل بناؤں گا اور بحث میں آ جاؤں گا اور حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں کامن ہوتی جا رہی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں آیت نمبر 57 میں کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے کہ جسے رب کی نشانیاں یاد دلائی جائیں اور وہ منہ پھیر لے۔ اب جب دین کی بات کی جاتی ہے تو اب ہمارے معاشرے میں، خصوصاً میرے آبزرویشن میں یہاں امریکہ میں، تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ پاکستانی، انڈین، بنگالی فیملیز گیٹ ٹوگیدر میں جاتے ہیں ویکینڈز میں یا بات چیت کرتے ہیں، تو اکثر اوقات درمیان میں اگر کوئی شخص دین کی بات کرے تو باقی سب کو گھبراہٹیں ہونے لگ جاتی ہیں کہ یہ کس ٹاپک پہ بات شروع ہو گئی۔
تو دین کی بات کو سننا گھبراہٹ محسوس ہونے لگ جاتی ہے. تو یہ ماحول آہستہ آہستہ ہماری معاشرے اور سوسائٹی میں ایکٹیو ہوتا جا رہا ہے. ہمیں خدا کی یاد جب کرائی جاتی ہے تو ہم تھوڑا انکنوینئنس محسوس کرنے لگ جاتے ہیں. پھر مزید یہ کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے والے لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی کوشش اور سٹرگل، محنت، جد و جہد دنیا داری کے کاموں میں اس طرح سے ضائع ہو گئی، اور وہ خود کو سمجھتے رہے کہ شاید وہ اچھے کام کر رہے ہیں. تو وداؤٹ اینی فوکس، وداؤٹ ہیونگ الائنمنٹ ود یور آخرہ، اپنی آخرت کے ساتھ الائنمنٹ میں آئے بغیر بس زندگی کے کاموں کو کرتے چلے جانا اور سمجھتے جانا کہ میں تو اپنے پیچھے کوئی بڑی لیگیسی چھوڑ رہا ہوں، یہ ساری چیزیں خسارہ کی طرف لے کے جاتی ہیں اگر وہ کام آپ کی آخرت کے متعلق آپ کو فائدے میں رکھنے والا اگر نہیں ہے. اور پھر مزید آیت نمبر 106 میں اللہ نے پھر حوالہ اور ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کی آیات اور رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں یہ لوگ. تو یہ بڑی اہم بات ہے ہمارے آج کے معاملے میں. ابھی مثال کے طور پہ رمضان شریف شروع ہونے لگا ہے، تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ کئی اس طرح کے مزاحیہ لطیفے جوکس وغیرہ فارورڈ میسیجز میں آنے لگ جاتے ہیں رمضان شریف کے معاملے میں، چیزوں کو لے کر یا افطار پارٹی کو لے کر. تو افطار ایک بڑا اہم دینی معاملہ ہے جو کہ احترام کے ساتھ ڈسکس ہوا جانا چاہیے، لیکن ہم لوگ یہ خیال نہیں کرتے کہ یہ دینی احکامات ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے ہیں، جن کو ہم لوگوں نے جوکس میں اور لطیفوں میں بیان کرنا شروع کیا ہوا ہے، اور پھر ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے فارورڈ کر رہے ہیں، یعنی گناہ جاریہ وہاں پہ جا رہا ہے. تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں کہ جو میں نے ٹاپ لیول پہ سورہ کہف میں سے اٹھائی ہیں، کہ یہ ساری حرکتیں ایک ایسے انسان کو اور ایک ایسے مائنڈ سیٹ کو تشکیل دیتی ہیں یا بناتی ہیں کہ جو کل کو ہمیں اتنا کمزور ایمان والا بنا دیتا ہے کہ ہمیں کفر بڑے آرام سے اپنے قابو میں کر سکتا ہے. اس کے بعد ان سے مزید یہ کہ بچنے کے لیے، کیونکہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ جیسے قرآن کا ایک نام فرقان ہے، یعنی کہ قرآن فرق کرتی ہے حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، صحیح اور غلط میں. تو سادہ کہہ لیں کہ ایک طرف اللہ کا رستہ اور دوسری طرف شیطان کا رستہ. تو شیطان کے رستے سے ہمیں بچنا ہے اور اللہ کے رستے پر جانا ہے. تو اس کے لیے ہمارے اساتذہ کرام اور ہمارے بڑے، ہمارے علماء کرام ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہمیں ہر لمحہ اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دینے کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ہمیں بتایا جاتا ہے. اب پریکٹیکلی تو یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم اس ذکر کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو جتنا بھی پڑھ لیں، لیکن پریکٹیکلی تو ہم لوگ پھر وہیں کے وہیں رہتے ہیں، کیونکہ اس میں جو عادتیں بیان ہوئی ہیں وہ ہم غور نہیں کرتے اور اپنے اندر سے دور نہیں کرتے، اور ہم اس مسئلے میں پھنس جاتے ہیں. اس کو میں تھوڑا تفصیل میں بیان کرتا ہوں. اس سے پہلے مسئلہ بیان کر دوں کہ جو ایشو ہے ہمارا، ایک مثال رکھ رہا ہوں. رمضان شریف آتا ہے، ہم سب بڑے نیک ہو جاتے ہیں، مسجدوں میں، تراویح میں، ہر طرف بہت زیادہ تعداد آ جاتی ہے. لیکن جیسے ہی چاند رات آتی ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ چند لمحہ پہلے ہی تو ابھی رمضان گزرا ہے. ہم ابھی تو توبہ استغفار کر کے اپنی معافیاں مانگ کے تو مہینہ پورا ہوا ہے، اور چند لمحوں میں ہی ہم لوگ شیطان کی پسندیدہ جگہ یعنی بازار، وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اگلے دن، عید کے دن صبح فجر میں مسجدوں میں کوئی نظر ہی نہیں آتا. اس طرح سے رش کم ہو جاتا ہے، اور عید کے مصروفیت کے بعد ہم ایسے بھول جاتے ہیں کہ کبھی رمضان آیا بھی تھا کہ نہیں. تو اتنا اچانک سے ہمارے دلوں کو کیا ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح سے حج کے دن آتے ہیں تو ہم پھر دینی ہو جاتے ہیں، حج کے دن گزرتے ہیں تو پھر ویسے. 12 ربیع الاول آتا ہے تو شروع کے 8-10 دن بڑے اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور 13 ربیع الاول کو بھول جاتے ہیں کہ ہم امتی بھی ہیں ایک پیارے نبی کے. اور اس طرح کے بے تحاشا مثالیں موجود ہیں. جمعے کی نماز پڑھ کے آتے ہیں تو آتے ساتھ ہی سرکاری دفتر میں بیٹھ کے رشوتیں شروع کر دیتے ہیں، چند لمحے بھی نہیں گزرتے. تو یہ ہمارے دلوں کو ایسا کیا ہو جاتا ہے. تو اس کی تفصیل تھوڑا یوں میں بیان کرتا ہوں کہ جو رجیم ہے نا، اس کا معنی عموماً کیا جاتا ہے کہ گیس ورک کے ساتھ، بغیر فوکس کے، بغیر سوچے سمجھے اندھا دھند چلنا. جب آپ، کیونکہ اللہ ایک مومن سے یہ بالکل ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ ایک مومن بغیر فوکس کے زندگی گزارے، بغیر آبجیکٹو اور مقصد کو سامنے رکھے زندگی گزارے.
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی پناہ میں جو ہے وہ آنے کے لیے یہ بتایا کہ ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اب یہاں پہ ایک اہم بات جو نوٹ کرنے کی ہے، سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ تو یہاں پہ ایک یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ کی زندگی میں بے حیائی بڑھے گی، نماز کم ہو جائے گی، نماز بڑھے گی، بے حیائی کم ہو جائے گی، یہ دونوں چیزیں انورسلی پرپورشنل ہیں ایک دوسرے کے۔ اور اگر آپ بے حیائی میں بڑھتے ہیں تو آپ کا دماغ کمزور ہوگا، حافظہ کمزور ہوگا، آپ کا سوچ وچار کی قوت کمزور ہوگی، انٹلیکٹ کمزور ہوگا، ہیومن انٹیلیجنس اور ذہانت کمزور ہوگی۔ تو یہ معاملہ ہمارے ساتھ آتا ہے، اور اس کے رزلٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارا حافظہ اور ہماری میموری کمزور ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں فوری طور پہ کچھ نیا چاہیے، ہم موجودہ حالت کو بھول جانے کے عادی ہو جاتے ہیں کہ چند لمحہ پہلے ہم کس ایمانی حالت میں تھے۔ اسی لیے ہمارے اساتذہ کرام حفظ کی کلاس میں یہی تجویز کرتے ہیں کہ آپ جب حفظ کر رہے ہیں تو یہ ٹی وی ڈرامے فلمیں وغیرہ جو ہیں ان سے دور رہیں، کیونکہ ان میں 1 2 3 منٹ میں ایک سین ہوتا ہے، ساتھ ہی کچھ اگلا سین شروع ہو جاتا ہے، ساتھ ہی کچھ اگلا سین، کیونکہ یہ آپ کے دماغ کو عادی کرتا ہے کہ آپ کو ہر 2 4 5 منٹ بعد کچھ نیا سین چاہیے اپنی زندگی میں۔ تو یہاں سے آپ کی جو دماغ کی تیز تیز موومنٹ ہے نا ایک نئے کانسیپٹ کے اوپر جانے کی، وہ ایکٹیو ہوتی ہے۔ آپ اپنے دماغ کو اس طرح کی غلط چیز کا عادی کرتے ہیں، اسی کے نتیجے میں ہمارا ریٹینشن پاور کم ہو رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو یوٹیوب پہ شارٹس ہیں یا ٹک ٹاک ہے، یہ پہلے نہیں تھے، یہ ابھی انٹروڈیوس اس وجہ سے کیے گئے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھ سکیں، کیونکہ لوگوں کے سامنے آدھے گھنٹے کی ویڈیو آئے تو لوگ نہیں دیکھتے، 2 4 5 منٹ کی آئے تو فٹافٹ سے دیکھ لیں گے۔ اور اب تو شارٹس آ گئی ہیں، ٹک ٹاک آ گیا ہے، تاکہ چھوٹے چھوٹے 30 سیکنڈ 20 سیکنڈ کے کلپس فٹافٹ سے دیکھ لیں، کیونکہ ہمارا دماغ چاہتا ہے کہ جلدی سے کچھ نیا ملے۔ اور جب یہ ہونا شروع ہو جائے اور ہم اتنا تیزی سے اپنے دماغ کو موو کر رہے ہوں تو ہمارے اندر سے صبر اور برداشت ختم ہو جاتا ہے، اور ہمارا دل ایک بات پہ نہیں ٹکتا، عادی ہو جاتا ہے ہر لمحہ کچھ نیا لینے کے لیے۔ اور یہاں پہ میں ہمارے پیارے نبی کی یہ حدیث کا حوالہ دوں گا کہ آخری وقت میں فتنوں کو قبول کرنے والا دل ہوگا، یعنی ہم فوری طور پہ ہر نئی چیز کو قبول کرنے کے لیے پہلے ہی تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ کچھ بھی نیا انٹرسٹنگ انٹرٹیننگ آ جائے تو بس قبول کر لو۔ اور پھر ایسا دل سیاہ راکھ کی مانند ہے، یہ نہ نیکی سے آگاہ ہے اور نہ برے کام کو برا سمجھتا ہے، اور دل صرف نفسانی خواہشات سے واقف ہوتا ہے کہ بس میرا نفس خوش ہو جائے۔ تو ہم اس حالت میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اسی میں مزید ایک حدیث آتی ہے کہ صبح کو ایمان پر ہوں گے، شام کو کفر پر ہوں گے، یا شام کو کفر پر ہوں گے تو اگلے دن صبح ایمان پر ہوں گے، یعنی اتنا کوئکلی اور تیزی سے ہمارا دل ایمان اور کفر کے درمیان میں جگہ بدلتا ہے، اور ہم اس حالت میں پہنچ چکے ہیں۔ اسی لیے جو میں نے پہلے حوالہ دیا کہ رمضان کے دوران میں ہم ایمان پر ہوتے ہیں، اور چند گھنٹوں کے بعد ہی جیسے ہی رمضان ختم ہو تو ہم کفر پہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا ذہن اور دل عادی ہو چکا ہے اس مسئلے کا۔ اب اس عادت کا جو بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کا دماغ آپ کے قابو میں نہیں ہے، آپ کا دماغ ایک مقصد کے پیچھے نہیں ہے، بس آوارہ گرد ہو چکا ہے، تو اب ایسی صورت میں شیطان کو بڑے آرام سے جگہ مل جاتی ہے آپ کے دماغ کو کنٹرول کرنے کی۔ یہاں پہ میں جو ابھی اس وقت ایک پروجیکٹ ہے یہاں پہ چل رہا امریکہ میں انڈر پروسیس ہے ایلون مسک کا، نیورو لنک، اس پروجیکٹ کے تحت وہ لوگ ایک ایسی چپ کریٹ کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں کہ جو آپ کے برین یعنی دماغ کے ساتھ کنیکٹ ہوگی، اور اس کے ذریعے سے آپ اپنے نیورو میسیجز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس کی مثال تو انہوں نے ویسے یہ دی ہے میڈیکل سائنس میں انسان کے فائدے کے اعتبار سے کہ اگر کسی شخص کا بازو نہیں ہے اس کو مصنوعی آرٹیفیشل بازو لگا دیا جائے، اب وہ اپنے دماغ کی اس چپ کے ذریعے سے سوچے گا اور وہ میسج اس کے اس آرٹیفیشل بازو تک جائے گا اور وہ اپنا بازو اور انگلیاں حرکت میں لا سکے گا۔ لیکن
اس کو دوسرے نظر سے جب ہم دیکھتے ہیں ایمان کا کی اینک لگا کر کے، تو اس میں ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ جب بھی کوئی چپ یا کوئی ڈیٹا سٹوریج ڈیوائس بنائی جاتی ہے تو اس کا ڈیٹا کہیں نہ کہیں سٹوریج ضرور ہوتا ہے، اور جب وہ کہیں نہ کہیں سٹور ہوتا ہے تو وہ سٹوریج کسی نہ کسی کے کنٹرول میں بھی ہوتی ہے، اور جس کے کسی کے کنٹرول میں ہوتی ہے وہ اس ڈیٹا کو مینیپولیٹ یعنی کہ خراب بھی کر سکتا ہے یا بدل بھی سکتا ہے۔ اس کے ذریعے سے آگے آنے والے وقت کے اندر دماغ کے سوچنے کا انداز، ہمارا تھاٹ پروسیس، وہ ممکنہ طور پر کسی دوسرے کے ہاتھ میں جا سکتا ہے، اور وہاں سے ہم جو ایمانی طور پر چیزوں کو سیکھتے سمجھتے ہیں وہ کمزور کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم پہلے ہی دماغی طور پہ فارغ ہو گئے ہیں، ہمارے دماغ میں ہمارا ہیومن انٹلیکٹ ہے ہی نہیں اور کمزور ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے آگے۔ اور پھر لوگ ان فتنوں کو خوبصورت کر کے دکھاتے ہیں، اور یہ ہمیں ہمارے دین نے سکھایا کہ فتنے خوبصورت کر کے دکھائے جائیں گے تاکہ آپ آسانی سے قبول کر لو ان کو۔ تو اب اس لیے ان فتنوں کی اچھائی کو دیکھ کر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اب دماغ کو ٹھیک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے لیے نماز بہت اہم چیز ہے۔ نماز میں لمبے سجدے کرنا بہت اہم چیز ہے تاکہ آپ کے دماغ میں جو ہائی وولٹیج چل رہی ہے، جس نے آپ کے صبر کو اور پیشنس کو اور برداشت کو ختم کیا ہوا ہے، اس کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ نماز کے اندر لمبے سجدوں سے آئے گا۔ لیکن ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ اس وقت میں جا کر لوگ اپنی نمازیں غارت کریں گے، ضائع کریں گے۔ اب دیکھیے، ضائع تو وہ چیز کی جاتی ہے نا کہ جو آپ کے پاس ہو، تو یعنی آپ کے پاس نماز آپ نے پڑھی ہے پھر ضائع ہو گئی، تو وہ اس لیے کیونکہ آپ نے نماز اتنی تیز پڑھی کہ اس کا آپ کو فائدہ نہیں پہنچا۔ تو اس طرح سے ایک یہ بہت اہم فتنہ ہمارے درمیان میں آ چکا ہے کہ ہم بس اپنے موبائل کا اور اس ٹیکنالوجی کا غلام بن گئے ہیں، اور بہت تیز تیز بس ہمیں فٹافٹ سے کچھ نیا چاہیے۔ اس نے ہمارے دماغوں کو اپسیٹ کر دیا۔ اب جب ہماری ہیومن انٹیلیجنس، انسانی ذہانت کمزور پڑی، تو اس کی جگہ پہ آ گئی مصنوعی ذہانت، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر جو پروجیکٹس چل رہے ہیں اس وقت ہمارے ہمارے ہاں، جن میں اگین ایلون مسک کا بہت نام مشہور ہے ٹیکنالوجی میں، وہاں سے وہ اس کے خود کی سٹیٹمنٹ ہے کہ اے آئی از فار مور ڈینجرس دین دا امیجنیشن آف ہیومن، کہ انسان کی سوچ سے بھی بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اس میں روبوٹس کی انٹری ہونا، اس میں کمپیوٹرائز سسٹمز کی انٹری ہونا۔ ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کچھ سال پہلے کسٹمر سروس کے لیے ایک انسان ہوتا تھا فون کے اوپر دوسری طرف۔ اب کیا ہے کہ اب کمپیوٹر مشین بولتی ہے، تو اس انسان کی نوکری چلی گئی نا، کیونکہ وہ کمپیوٹر نے ریپلیس کر دی۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں امریکہ میں لانچ ہو چکا ہے بغیر ڈرائیور کے گاڑیاں چل رہی ہیں کیلیفورنیا میں اور کئی اسٹیٹس میں، اور پہلے شروع میں تجربے ناکام ہوئے لیکن انہوں نے اس کو فکس کر کے ٹھیک کر کے تو ابھی کامیاب کر لیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ریسٹورینٹس کے اندر جو ویٹر آپ کے ٹیبل پہ کھانا لاتا ہے وہ مشین لے کے آتی ہے، وہ مشین میں ٹیبل نمبر انٹر کرتے ہیں اور اس کے وہ سٹینڈ کے اوپر کھانے کی وہ ٹرے رکھ دیتے ہیں، اور وہ مشین خود بخود راستے کے اوپر چل کے اس ٹیبل پہ پہنچ جاتی ہے، اور جو کسٹمر ہے وہ کھانا اٹھا لیتا ہے۔ یہ چیزیں، اب یہ ساری چیزیں انسانوں کی جاب کو کم کر رہی ہیں، ان کی نوکریاں جا رہی ہیں۔ میرے کئی دوست ہیں سافٹ ویئر ڈیولپرز ہیں، آئی ٹی میں ہیں، وہ لوگ پریشان ہیں کہ جو سافٹ ویئر ہم بناتے ہیں اب وہ سارا اے آئی بناتی ہے، کمپیوٹرائز پروگرامنگ خود بخود اگلی پروگرامنگ بنا رہی ہے، تو ان لوگوں کو اپنی جابس کے خطرے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو اب آ رہی ہیں کہ ہیومن انٹیلیجنس کو کمزور کر کے مصنوعی ذہانت کو سٹرونگ کر کے دنیا میں آگے چلا دیا جائے، تو اس کے نتیجہ کے طور کے اوپر یہ ہوگا کہ انسانوں کی نوکریاں جائیں گی، تو انسان کھائیں گے پیئیں گے کہاں سے؟ اور یہ جو کمپنیز ان ساری مشینری کو کنٹرول کرتی ہیں، سب کنٹرول ان کے اختیار کی طرف آ جائے گا، اور آتا جا رہا ہے آلریڈی، اور مجبوری کے اندر ہمیں ان کے دیے ہوئے ہر بات کو قبول کرنا پڑتا ہے کیونکہ آخر اپنے گھر بار بھی چلانے ہیں۔ تو اس طرف کو چیزیں آ رہی ہیں، تو یعنی پوری دنیا کی دولت سمٹتے ہوئے چند کمپنیوں کے یا چند لوگوں کے یا چند گروہوں کے ہاتھوں میں سمٹ رہی ہے، اور انسان کی دنیا کے اوپر جو قدر و منزلت ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور وہ ریپلیس ہو رہی ہے مشینری کے ساتھ، ٹیکنالوجی کے ساتھ۔ اب یہاں پہ ایک اور حدیث بیان کرتا چلوں کہ ہمارے پیارے نبی نے بتایا کہ جوان یعنی ینگ لوگ جو ہوں گے، جوان لوگوں کے پاس بے انتہا دولت ہوگی،
ابھی زندگی شروع ہوئی ہے، ٹین ایج سے آگے نکلے ہیں، تو دولت اتنی زیادہ آ گئی کیونکہ وہ لوگ ان ساری چیزوں کے اندر بہت ایکٹیو ہوں گے۔ ابھی اس وقت کنٹینٹ کی دنیا ہے، ہر کوئی یوٹیوبر بنا ہوا ہے، ہر طرف سے جو ہے وہ پیسہ کمانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور ڈیٹا سارا ڈیٹا سینٹرز کے اوپر شفٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں رزلٹ کے طور پر ان نوجوان لوگوں کے لیے پیسہ لا رہی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں خیال کر رہے کہ میں کن چیزوں کا شکار ہوں۔ چاہے جھوٹ ہی صحیح، بس کنٹینٹ کریٹ کرو، آپ کو آن لائن اتنا زیادہ جھوٹا کنٹینٹ ملے گا۔ اب جب انسانوں کی جاب اور ان کی یوٹیلیٹی استعمال کم ہو جائے گا اور مشینری زیادہ ہو جائے گی، تو انسان مجبور ہونا شروع ہو جائے گا ان مضبوط ہاتھوں کے سامنے جن کے ہاتھوں میں دولت آئے گی۔ اور یہاں پہ مجھے اللہ تعالیٰ کی وہ بات قرآن پاک کی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سب لوگ اگر پوری دنیا کی دولت بھی اکٹھی کر کے قیامت کے دن لے کر آئیں گے تو ان سے بدلے میں قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ واقعی میں پوری دنیا کی دولت چند لوگوں کی طرف ہی سمٹ رہی ہے۔ اور پھر یہاں سے مزید یہ حدیث بیان کرتا چلوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دجال کے پاس رزق کے کھانے پینے کے پہاڑ ہوں گے، یعنی ساری دنیا کا جو کھانا پینے کا سسٹم ہے وہ اس کے کنٹرول میں چلا جائے گا۔ کیونکہ ابھی ہر چیز تو ہم لوگ ملٹی نیشنل کی لیتے ہیں، ہماری بریڈ ہے، کھانا ہے، دودھ ہے، جو کچھ بھی ہے وہ لائک ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کنیکٹ ہوا ہے کمپنیز کے ساتھ۔ ان کمپنیز نے اپنا کاروبار چلانے کے لیے بڑی کمپنیز کے ساتھ ڈیفینیٹلی ان کی ڈیپینڈنس ہے، انحصار ہے، تو آخر پر یہ ساری چیزیں اس دجال کے ہی اختیار میں چلی جائیں گی۔ اور اب جب انسان کو کھانے پینے کے لیے کچھ بھی چاہیے ہوگا تو وہ محتاج بن جائے گا، اور اب یہ شیطان کے جو لوگ ہیں یہ اب انسان سے کچھ بھی کہیں گے تو انسان کو کرنا پڑ جائے گا مجبور ہو کے، خوشی سے نہیں، چاہت سے نہیں، لیکن مجبور ہو کے۔ تو ہم ہماری آزادی کو ان کے ہاتھوں میں پکڑاتے جا رہے ہیں، اور یہاں پہ وہ ہمیں ڈائریکٹلی نہیں لیکن انڈائریکٹلی ان چیزوں کی طرف بھی جانے کے لیے مجبور کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہمارا ایمان ہی چلا جائے۔ اور اس کی مثال ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں میں آلریڈی کمپرومائز کر چکے ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں خود کو، اپنے آپ کو اگر ہم دیکھیں، خود کا سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں، تو ہم آلریڈی ان چیزوں کا شکار بن گئے ہیں اور ہمیں ہوش اور خبر بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نیکسٹ پوائنٹ پہ آتا ہوں۔ ایک نیا فتنہ جو لانچ ہو چکا ہے ترقی یافتہ ملکوں میں، وہ ہے LGBT۔ اب ہمارے پیارے نبی کی حدیث ہے کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو، مطلب ہے کہ پھر تم ایسے آوارہ گرد اور آوارہ حیوان بن گئے ہو کہ پھر تم سے کچھ بھی متوقع ہو سکتی ہے کہ تم کچھ بھی الٹا سیدھا کر جاؤ گے۔ اگر تم حیا نہیں کرتے تو پھر تم کچھ بھی کر سکتے ہو بے حیائی میں جا کر۔ تو ابھی، اور ہمیں پتہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام جو ہے ان کی قوم کے اوپر بھی اسی وجہ سے، بے حیائی کی وجہ سے ہی عذاب آیا تھا۔ اب LGBT کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ایل یعنی لیسبین، جہاں پہ کہ ایک عورت عورت کی طرف مائل ہوتی ہے، جی فار گے یعنی ایک آدمی آدمی کی طرف مائل ہوتا ہے، بی سے مراد یہ معنی میں آئے گا کہ جہاں پہ ایک آدمی عورت اور آدمی دونوں کی طرف مائل ہوتا ہو، یا ایک عورت جو ہے وہ بھی دوسری عورت یا آدمی دونوں کی طرف دلچسپی رکھتی ہو۔ پھر ٹی ٹرانسجینڈر یعنی کہ ایک شخص ہے، اس کو اللہ نے بنیادی طور پہ آدمی بنایا ہے تو وہ اپنے اندر عورتوں جیسی فیلنگ محسوس کرنے لگ جائے، یا ایک عورت ہے اپنے اندر مردانہ آدمیوں والی فیلنگ محسوس کرنے لگ جائے، یا اور اس طرح سے آگے یہ لمبی لسٹ بن جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں قانونی حیثیت اختیار کر چکی ہیں کئی بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک میں۔ اور بری اور خطرے کی بات یہ کہ اسلامی ممالک کی حکومتیں بھی کچھ بات نہیں کرتی، جو اس ٹاپک پہ بات کرتا ہے تو اس کی حکومت کو خطرے میں لے آیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی بظاہر، ہاں نیچے پبلک لیول پہ ضرور اس چیز کے بارے میں گفتگو ہو جاتی ہے، لیکن اوپر کے لیول پہ کوئی نہیں بولتا، کیونکہ سب کے اپنے ذاتی انٹرسٹ ہیں جو رسک پہ چلے جائیں گے ادروائز۔ اب یہاں پہ میں نبی پاک کی دو حدیث بیان کرتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے فرمایا کہ اس وقت میں ہم جنس پرستی عام ہو جائے گی، تو یہ LGBT کو جو قانونی حیثیت ملی ہے، یہ اصل میں ہم جنس پرستی کو قانونی حیثیت ملی ہے، اور زنا عام ہو جائے گا، تو یہ چیز کامن ہو جائے گی۔ اب پرابلم ہمارے یہاں امریکن کمیونٹی میں اور یورپین کمیونٹی میں جو آ رہا ہے، جو میں اپنے یہاں پہ لوکل دوستوں کو ملتا ہوں تو ان کو جو اپنے بچوں کے لیے فکر پڑی ہوئی ہے اس وقت، وہ یہ ہے کہ اسکولوں کے اندر اس طرح کے نالج کو مینڈیٹری قرار دے دیا گیا ہے۔
بچے چھوٹی کلاس میں ہیں، چوتھی پانچویں چھٹی کلاس میں، اور ان کو اس طرح کے ٹاپکس کے بارے میں تعلیم مینڈیٹری لازمی قرار دے دی گئی ہے۔ اور جب مسلمان والدین جا کے اسکول سے یا پرنسپل سے ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ اس چیز کو آپشنل کر دیں تاکہ اگر ہم چاہیں تو اپنے بچوں کو یہ تعلیم نہ دلوائیں تاکہ دوسرے سبجیکٹ اختیار کر لیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ لازمی ہے، آپ نے اپنا بچہ پڑھانا ہے پڑھاؤ، نہیں تو کہیں اور لے جاؤ۔ تو یہ آواز نہیں آ رہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آواز کا مسئلہ ہے، ابھی انشاءاللہ دوبارہ جوائن کرتے ہیں۔ جی جزاک۔ ہوں آ گئی ہیں کہ اگر لڑکے اور آدمی بات کرتے ہیں تو ایسے بات کرتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں بیوی کتنی ظالم ہستی ہے، اور خواتین آپس میں بات کرتی ہیں تو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں شوہر کتنا ظالم آدمی ہے۔ تو ایک اس طرح سے کتنے حسین رشتے کو اس طرح کی طرف موڑ دیا گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں الٹیمیٹلی اس طرف کو لے کر جاتی ہیں کہ آپ اپنے اس رشتے سے باہر بے حیائی کی طرف چلے جائیں۔ تو یہ ایک اگلا پرابلم بھی ہمارے درمیان میں کامن ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ایشو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جو ہماری سینما انڈسٹری دنیا میں چل رہی ہے، یعنی فلمیں، موویز وغیرہ، وہ ریئل نہیں ہے، یعنی وہ سکرین پہ چلتی ہیں۔ اس چیز کو کامن کر کے پہلے سنگل سکرین پہ تھا، پھر 3D آ گئی، 3 ڈائمینشن، اس کے بعد 7D انٹروڈیوس ہوئی، 14D چل رہی ہے، بلو بیم پروجیکٹس چل رہے ہیں۔ اس سب میں یہ ہو رہا ہے کہ جو حقیقت نہیں ہے اس کو حقیقت بنا کے دکھایا جائے۔ یوٹیوب پہ آپ کو ویڈیو مل جائیں گی ان کے حوالے سے کہ 7D کے حوالے سے جاپان میں ایک انہوں نے پارک بنایا ہے کہ لوگ کھڑے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، سادہ زمین ہے، لیکن اچانک سے ان کے سامنے سے ویل مچھلی نکل آئے گی یا کچھ اور، وہ سب دیکھنے کا، لائٹس کا اور وہ بلو بیم کا اور ڈائمینشنل کہہ لیں فتنہ ہے۔ تو یہ چیزیں لانچ ہو چکی ہیں دنیا میں۔ اب یہاں پہ یہ چیز کو ذہن میں لائیے کہ جو دجال ہے، یہ لفظ داجالہ یعنی دھوکہ سے ہے، اور اگر آپ اسلام اپنا دین کی جو گرامر کے اعتبار سے دیکھیں تو دجال کا معنی اس سینس میں لیا جا سکتا ہے کہ بار بار دھوکے کرنے والا، بار بار دھوکہ دکھانے والا، اور بار بار آپ کو دھوکہ دے کر سامنے آنے والا، وہ چیز۔ تو جب حق کو، سچ کو جھوٹ کر کے آپ کے سامنے بار بار لے کر آئیں گے تو آپ مان جائیں گے کہ یہی سچ ہے جو کہ حقیقت میں جھوٹ ہے، اور اسی طریقے سے جھوٹ کو آپ کے سامنے سچ بنا کے دکھایا جائے گا اور سچ کو جھوٹ بنا کے دکھایا جائے گا۔ تو یہی سب ہو رہا ہے، اور اسی حوالے سے ہم لوگوں کو اب اس طرح کی مصنوعی زندگی میں کمفرٹ محسوس ہونے لگ جاتا ہے۔ ہم عادی ہو جاتے ہیں کہ زندگی کا سکون ہے، کمفرٹ ہے، سٹیبلٹی ہے، لیکن یہ خیال نہیں کرتے کہ وہ سٹیبلٹی ہمیں کس طرف کو لے کے جائے گی۔
اسی لیے آہستہ آہستہ آنے والے وقت میں جو دنیا میں آپ کو کمفرٹ اور سکون اور سہولتیں ملیں گی، وہ آہستہ آہستہ کنیکٹ ہو جائیں گی اس گروہ کے ساتھ جو دجال کا گروہ ہے، جس کو ایک عام آدمی سمجھے گا کہ یہ اس طرح کی زندگی تو بڑی پرسکون زندگی ہے، جنت نما زندگی ہے، اور اگر آپ ان چیز سے دور جائیں گے تو کم فیسلٹیز، کم سہولتیں، تو آپ کو لگے گا کہ یہ تو زندگی جہنم بن گئی۔ لیکن نبی پاک نے فرمایا کہ دجال کی جنت حقیقت میں جہنم ہے، اور دجال کی جہنم حقیقت میں جنت ہے۔ یعنی کہ جو دنیا میں آپ کو ان چیزوں سے دور جانے کی وجہ سے انکنوینئنس ہوگی، وہ آپ کو جنت میں لے جائے گی، اور جو ان چیزوں کی سہولتوں کی طرف سے آپ کو سکون مل رہا ہوگا، وہ اصل میں آپ کو کل کو جہنم کی طرف لے جائے گا۔ تو یہاں پہ اس حوالے سے چیزوں کو دین کی اور ایمان کی اینک لگا کے دیکھنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اور ابھی جو میں نے عرض کیا کہ دجال یعنی دھوکا، یعنی جھوٹ کو سچ کر کے دکھانا، اس کے اندر ایک نیا کانسیپٹ ریسنٹلی لانچ ہو چکا ہے جس کو ڈیپ فیک کہتے ہیں، جس سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک شخص کی تصویر لیں، اس شخص کی وائس، آواز اٹھائیں، ان کو جوڑ کر کے ایک آرٹیفیشل ویڈیو بنا دیں، اس کی آواز میں میسج کو لانچ کر دیں، جبکہ حقیقت میں اس صاحب نے وہ بات ہی نہیں کہی۔ تو یہ ایک ڈیپ فیک کا کانسیپٹ انٹروڈیوس ہو چکا، جس کی وجہ سے کہ اب مثال کے طور پہ اگر میں ایک بات کروں تو پھر تو اگر وہ لائیو ہوتی ہے تو ٹھیک ہے کہ میں نے وہ بات کہی ہے، لیکن اگر میں ایک بات ہی نہ کروں اور میری شکل، تصویر اور آواز کو لگا کر کے ایک ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ چھوڑ دی جائے، تو سب لوگ سمجھ لیں گے کہ لو جی اس شخص نے یہ بات کہہ دی، جبکہ میں نے وہ حقیقت میں کہی ہی نہیں۔ تو لہٰذا اس طرح کا جھوٹ عام ہو چکا، اس طرح کے جھوٹ کے ذریعے سے بڑے بڑے لیول کے اوپر، پریزیڈنٹ لیولز پہ اور اونچے لیولوں کے اوپر اس طرح کی سٹیٹمنٹ دلوا کر کے ملکوں کی لڑائی کرائی جا سکتی ہے، بہت مسئلے کیے جا سکتے ہیں۔ اس طرح کی یہ چیزیں لانچ ہو چکی کہ آپ کو سچ کا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ سچ بھی ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ اور ابھی ایک اور چیز لانچ ہو چکی کہ آپ انگلش میں ٹیکسٹ یعنی کہ وربیج انگلش میں لکھیں اور سبمٹ کریں، تو وہ اس پورے کے اوپر آپ کو ایک خود بخود ویڈیو بنا کے دے دے گا۔ مثلاً آپ لکھتے ہیں، لکھنے میں صرف تحریری طور پہ لکھیں کہ ایک صحرا ہے، وہاں پہ ایک آدمی اونٹ پہ جا رہا ہے، تو اچانک سے صحرا میں بارش ہو گئی اور ہر طرف سبزہ اگ گیا۔ اب یہ آپ نے لکھا ہے تو وہ آپ کو اس طرح کی ایک زبردست ویڈیو بنا کے دے دے گا کہ آپ کو یہ لگے گا کہ اتنی ہائی کوالٹی ویڈیو شاید ریئل میں ریکارڈنگ ہوا ہے، لیکن وہ آرٹیفیشل ہوگا۔ یہ سب کا سب جو دھوکہ آہستہ آہستہ ہمارے درمیان میں لانچ کیا جا رہا ہے۔ پھر اینیمیٹڈ ویڈیوز آ گئی ہیں کہ جو آپ کو دیکھنے میں تو لگتی ہیں کہ یہ اینیمیٹڈ ویڈیو حقیقت میں مولانا صاحب نے یا کسی صاحب علم صاحب نے کہی ہیں، لیکن کل کو وہی اینیمیشن کے تھرو ہی آپ کو ان کی تصویر آواز لگا کر کے تو غلط میسج بھی ڈلیور کروایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک اگلا پرابلم جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ کس بات پہ بھروسہ کریں تو کس بات پہ نہ کریں۔ اس سے اگلا ایشو جو ہمارے پاس آ رہا ہے، اس کے اندر یہ آ رہا ہے کہ ایک پروجیکٹ یہاں پہ چل رہا ہے اور اس کے ملتے جلتے کنیکٹڈ کئی پروجیکٹس ہیں جس کو ہارپ کے نام سے کہا جاتا ہے۔ اس میں جو ہماری زمین کے اوپر ایک آئنوسفیئر ہوتی ہے، ایک لیئر ہوتی ہے، اس کے اوپر زمین کا موسم ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اوزون لیئر کا بھی کنٹرول وہاں سے آتا ہے۔ تو موسم کی تبدیلیاں مصنوعی طور کے اوپر اس چیز کے ذریعے سے کی جا سکتی ہیں اور کی جا رہی ہیں آلریڈی۔ تو یہ وہ پروجیکٹ ہے کہ جس کے ذریعے آپ زمین کے اوپر موسم کو بدل سکتے ہیں۔ یہاں پہ نبی پاک کی حدیث مبارکہ سامنے آتی ہے کہ جو دجال ہوگا وہ جس جگہ پہ چاہے گا بارش کر دے گا، جس جگہ پہ چاہے گا وہاں پہ خشکی یا قحط لے آئے گا، یعنی زمین کا موسم کنٹرولڈ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک فتنہ آگے بھی لانچ ہو رہا ہے اور آلریڈی امپلیمنٹیشن میں ہے، لیکن پبلک میں عام نہیں ہے، اس لیے ہمیں علم میں نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ایک اور اہم پرابلم کامن ہو رہا ہے وہ ہے سیکولرزم۔ ابھی جس کو نیو ورلڈ آرڈر کے اعتبار سے لے کر چلا جاتا ہے کہ سیکولرزم کا ایک نیا دنیا میں نظام قائم کیا جائے۔ اب اس کو مختلف لوگ اس چیز کو مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں، لیکن اس کو تھوڑا اگر ہم گہرائی میں دیکھیں تو اس میں اصل میں ایسی تنظیمیں یا چیزیں سامنے آ رہی ہیں
کہ جو یہ چاہتی ہیں کہ انسان آزاد ہے، اس کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آزاد زندگی گزارے، کوئی خوف لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک کہ رب کا خوف بھی نہ لو۔ یہ ہے سیکولرزم، کہ ہر چیز سے آزاد ہو جاؤ، ہر چیز سے اوپن جا کے فریڈم لے کر کے کرو زندگی کو جیسے مرضی۔ تو جو ایک احتساب کا کانسیپٹ ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ ہے، وہ کانسیپٹ کو ڈائلوٹ کیا جا رہا ہے، کم کیا جا رہا ہے، اور وہ لوگ اب یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلانا چاہتے ہیں تو کہلاتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، بس عملی طور پہ اسلام کے اوپر نہ چلیں، عملی طور پہ ان سے ان کی پریکٹیکل لائف جو ہے، پریکٹیکل زندگی جو ہے، اس کو ڈی ٹریک کر کے کسی اور راستے پہ لے جائے۔ کسی کا نام محمد سلمان ہے تو وہ رکھا رہے، نام میں کوئی مسئلہ نہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہتا ہے کہتا رہے، لیکن پریکٹیکلی عملی طور پہ نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ وہ روزے رکھتا ہے، نہ وہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی اپنی اچھے یا برے اعمال کی طرف سے اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی خوف ہے، وہ خدا کو رب کو بھولا ہوا ہے، بس یہ چاہیے۔ تو یہ سارا جو ماحول ہے، یہ سارا اس طرح کی بے راہ روی کی طرف جا رہا ہے ماحول، کہ جہاں پہ ہم لوگوں کو ہمارے دین کا اور ہمارے ایمان کا خطرہ محسوس ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو اب یہاں تک میں نے ان ایشوز کو لسٹ ڈاؤن کیا کہ یہ کامن ہے اور ہمارے درمیان میں رونما ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں، اور دنیا کے کچھ خطوں میں حصوں میں آ چکے ہیں اور کچھ میں آنے والی ہیں، تو اگلے چند مہینوں یا سالوں میں یہ آ جائیں گے۔ اب یہاں پہ کچھ احادیث ساتھ کی ساتھ میں کوٹ کر دوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میں فتنے اتنی زیادہ تیزی سے آئیں گے کہ جیسے کہ ایک، آپ سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیں کہ جیسے کہ ایک تسبیح کے کو آپ توڑیں تو اس کے موتی گرتے ہیں نا، اس طرح یکے بعد دیگرے آگے پیچھے اس طریقے سے آئیں گے۔ اب یہ جتنے میں نے آپ سے فتنے ڈسکس کیے ہیں، یہ سارے پچھلے 2 4 5 سالوں کی ہی پیداوار ہیں، اس سے پہلے بڑا سکون تھا، یہ پچھلے 2 4 5 سالوں میں یہ سب پرابلمس سامنے آئے ہیں۔ اور جب کوئی چیز اپنے بوائلنگ پوائنٹ کی طرف جاتی ہے تو وہ اور زیادہ سپیڈ پکڑتی ہے، تو ابھی یہ اگلے آنے والے ٹائم میں، تھوڑے ٹائم میں اس سے بھی زیادہ آ جائیں گے، اور یہاں پہ اب بچنا بڑا ضروری ہے، ورنہ ایک آدمی خیال یہی کرے گا کہ میں تو نماز تو پڑھتا ہوں، میں ایمان پر تو ہوں، لیکن وہ اپنا ایمان ان فتنوں کے ہاتھوں لوز کر دے گا، گنوا بیٹھے گا، کمزور کر لے گا۔ تو یہ ایک مسئلہ یہاں پہ اور ہے۔ پھر ایک اور چیز جو مجھے سامنے کئی لوگوں کی طرف سے آتی ہے، لوگ لاجک مانگتے ہیں ہر بات میں۔ بھائی حالات وہ آ چکے ہیں کہ لاجک، کامن سینس، آپ کا تھاٹ پروسیس وہ مینیجڈ ہوتا جا رہا ہے، وہ کنٹرولڈ ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اب آپ جو سوچتے ہیں اور جو آپ کا سوچنے کا انداز ہے، وہ آپ کو کہاں سے مل رہا ہے؟ ایک پیدا ہونے والے بچے کا سوچنے کا انداز کہاں سے ڈیولپ ہو رہا ہے؟ ہمارے میڈیا سے، ہمارے ارد گرد کے ماحول سے۔ جب وہی کرپٹ ہو چکا تو اس کا تھاٹ پروسیس ہی کرپٹ ہے۔ پچھلے 20 25 سال میں اگر کوئی شخص دنیا میں پیدا ہوا ہے، مثال کے طور پہ اگر پاکستان میں، تو اس نے تو پیدا ہوتے ہی ایک رشوت بھرا ماحول دیکھا، اس کو تو ایمانداری والی لائف سٹائل کبھی اس نے چکھی بھی نہیں کہ اس کا مزہ اور حلاوت کیا ہے۔ تو وہ کیسے ایک اس زندگی کو محسوس کر پائے گا کہ جو ایمان والی ہوتی ہے یا رشوت سے پاکیزہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ چیز زندگی کا حصہ بن چکی۔ تو اس طرح سے یہ فتنے روزمرہ میں شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو ہمیں بغیر عقل سمجھ کے اللہ پر ایمان لانا ہے، ورنہ ہمارا تھاٹ پروسیس کرپٹ کر دیا گیا ہے کہ ہم بس ہر چیز میں لاجک مانگیں، ہر چیز میں وضاحت مانگیں، علماء پہ بھی تنقید اور انگلیاں اٹھائیں کہ اس نے یہ بات کیسے کر دی۔ وہ لوگ جن کو دین کی بیسکس بھی نہیں پتا ہوتی، وہ اٹھ کے ہمارے علماء کے بارے میں تنقید اور سوال اٹھانے لگ جاتے ہیں۔ یا تو وہ بات کریں نا کہ جس کے پاس علم بھی ہو، تو پھر تو بات ہے، ورنہ یہ ہمارے معاشرے میں کامن کر دیا گیا ہے کہ ہر چیز کو تنقید کا نشانہ بنا دو اگر لاجک اور عقل نہیں وہاں پہ سامنے آ رہی۔ تو اس لیے یہ ایک مسئلہ کامن آ رہا ہے۔ تو ہمیں ہمارے ایمان کا انداز، ڈائریکشن اور سمت یہ رکھنی ہے کہ اللہ نے فرما دیا، اللہ کے محبوب نے فرما دیا، تو کوئی اس میں مصلحت ہے کہ نہیں مجھے جاننا نہیں، مجھے بس اس کو فالو کرنا ہے، اسی کو اتباع اور پیروی کرنا اور اطاعت کرنا کہتے ہیں۔ تو ہمیں اس طرف کو آنا ہے۔
تو آخری چند لمحات میں کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کیسے کریں اور اپنے آپ کو انشاءاللہ تعالی بچائیں کیسے. اس میں ایک تو جیسے میں نے شروع میں سورہ کہف سے کئی مسئلوں کو بیان کیا، ان کو جا کے پڑھیں. سورہ کہف کا ترجمہ پڑھیں یا اپنے متعلقہ عالمہ یا عالم صاحب سے اس کی کلاس لیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے، وہ آپ کو بیان کریں، بتائیں کہ کس طرح سے ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ پھیل چکا ہے، تاکہ آپ خود کو اس سے بچا سکیں. اس میں علماء آپ کی بہت مدد کر سکتے ہیں. دوسرے نمبر کے اوپر اپنی زندگی کے ہر لمحے کو سنت کے مطابق لانے کی کوشش کریں، کیونکہ نبی پاک کی سنت، ان کی زندگی مبارک، ان کا اسوہ حسنہ اتنا زیادہ اسٹریٹجیکلی بھی اور ہر اعتبار سے سکسیسفل ہے، بہترین ہے، کہ آپ اندھا دھند ہمارے پیارے نبی کو فالو کر سکتے ہیں. اور آپ کریں، اپنی زندگی میں لے کر آئیں وہ سب چیزیں جیسے انہوں نے کہیں، انہوں نے فرمائی، اس طرح سے کرنے کی کوشش کریں، تو آپ کو آپ کی زندگی میں روشنی ملے گی اور آپ آہستہ آہستہ اپنی عادتوں کو امپروو کر لیں گے. اس کے بعد اگلی بات یہ کہ ابھی میں نے کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے ایک آرٹیکل پڑھا تھا. ایک شخص بڑا مشہور گزرا ہے یہاں پہ امریکہ میں، ہینری کسنجر، وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی رہا ہے. اس کا ایک آرٹیکل تھا پبلک میں، اخبار میں بھی شائع ہوا، وہ میں نے ایک دیکھا. اس میں وہ کئی دفعہ اگلی باتیں کر جاتا تھا. تو اس نے یہ بات بولی، وہ یہودی تھا مذہباً، ابھی کچھ عرصہ پہلے میرا خیال ہے اس کا وفات ہو گئی ہے. تو میں نے ایک دفعہ اس کا آرٹیکل پڑھا، تو اس نے لکھا کہ جو وقت آ رہا ہے اس کے اندر جو ہم کر رہے ہیں، وہ تو دوسری سائڈ کا ہے، جو ہم کر رہے ہیں اس سے وہ بچ جائے گا کہ جو اپنی دقیانوسی زندگی پہ چلا جائے گا، یعنی اولڈ لائف سٹائل پہ چلا جائے گا. وہ اس نئی ترقی اور ماڈرنزم کے ساتھ میں اپنے آپ کو کمپٹیشن میں لے کے نہیں بھاگے گا، وہ بچ جائے گا. جب میں نے اس کی یہ سٹیٹمنٹ پڑھی تو مجھے ہمارے نبی کی بات یاد آ گئی کہ انہوں نے تو ہمیں 1400 سال پہلے بتایا ہے. چند احادیث کو اگر میں اکٹھا کر کے بیان کروں تو انہوں نے تو ہمیں کئی سال پہلے، 1400 سال پہلے یہ بات بتا دی کہ اس زمانے میں جو سو رہا ہے وہ بہتر ہے جاگنے والے سے، جو جاگ رہا ہے وہ بہتر ہے اس سے کہ جو بیٹھا ہوا ہے، اور جو بیٹھا ہوا ہے وہ بہتر ہے چلنے والے سے، کھڑے والے سے، اور کھڑے والا بہتر ہے چلنے والے سے، اور چلنے والا بہتر ہے بھاگنے والے سے. یہ سمری ہے کچھ حدیث کی جوڑ کر کے. تو مراد وہ یہی تھی کہ ہم دور کے ساتھ جتنا بھاگتے جائیں گے، اپنے آپ کو لے کر جاتے جائیں گے، ہم اتنا زیادہ ان میں الجھتے جائیں گے. جب ایک پرندہ جال میں پھنس جائے تو اب وہ جتنی بھی تگ و دو کرتا ہے وہ اور زیادہ الجھتا ہی جاتا ہے. تو وہ ہمارا وہی حال ہونے والا ہے کہ ہم الجھتے ہی جائیں گے جتنا ہم بھاگیں گے. ہمیں سلو ڈاؤن ہونا ہے، ہمیں رکنا ہے، ہمیں تھوڑا سا ٹھہراؤ لینا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو، اپنی زندگی کی سمت کو ری ڈیزائن کرنا ہے اور الائنمنٹ میں کرنا ہے دین کے ساتھ اور آخرت کے ساتھ. تو پھر ہم ان چیزوں سے بچ جائیں گے. ورنہ نبی پاک ہمیں بتا کے گئے کہ جو ان فتنوں کی طرف جھانکے گا یہ فتنہ اس کو اپنی طرف کھینچ لے گا. اب آپ کے سامنے دو چیلنج رکھتا ہوں، وہ آپ کر کے دیکھ لیں. اگلے چند دنوں میں رمضان شریف بھی آ رہا ہے، اس کی مدد بھی لیں ساتھ، پھر بھی دیکھیے گا آپ کو کتنی تکلیف ہونے والی ہے. میں ایک چیلنج رکھتا ہوں آپ کے سامنے. آپ میں سے جو لوگ فیس بک کو استعمال کرنے کے عادی ہیں، یا یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز یا شارٹس کو دیکھنے کے عادی ہیں، یا ٹک ٹاک ریگولر بیسس پہ دیکھتے ہیں، آپ ذرا چھوڑ کے دیکھیں. آپ 2-3 دن کے لیے صرف اپنے موبائل کو صرف ضروری کال اور ضروری میسج کے لیے رکھ دیں سائڈ پہ، اور باقی یہ سوشل میڈیا کو 2-3 دن کے لیے بائیکاٹ کر کے دیکھیں. آپ کا نشہ ٹوٹنے لگ جائے گا جیسے ایک نشئی کا نشہ ٹوٹتا ہے. ہم لوگ ایڈکٹڈ ہو گئے ہیں اس چیز کے، ہم لوگ اس کے بغیر اب رہ نہیں سکتے. جب بھی ہم، یہاں تک کہ میاں بیوی آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، موبائلوں پہ اپنے اپنے لگے ہوئے ہیں، آپس میں بات نہیں کرتے. یہ ماحول آ چکے ہیں. ہمارے بچے جو ہیں ان کو شور مچاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو ہمارا پہلا سولوشن یہ ہوتا ہے کہ بچے کو موبائل پکڑا دو. تو آپ نے بچے کے اوپر بیبی سٹنگ کے لیے، بچے کا دل لگانے کے لیے اسے شیطان پکڑا دیا. تو کل کو آپ اس بچے سے کیا توقع کریں گے کہ وہ ان فطروں سے کیسے بچے گا جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بننے والا ہے. تو جو ایک ماں ہوتی ہے اس کے پاس بچے کی پرورش کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اگر وہ ایک ماں ہی ان فتنوں میں پڑی ہوئی ہو تو رزلٹ میں وہ بچہ کس طرح صدقہ جاریہ بن پائے گا. یہ چیلنج ہمیں یہاں امریکہ میں بہت محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم ہمارے بچوں کو کیسے دین سکھائیں اور بتائیں، کیونکہ اسکولوں میں تو کچھ اور پڑھایا جاتا ہے. ایک تو یہ چیلنج ہے کہ آپ اپنے موبائل کے استعمال کو کنٹرول کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کتنا الجھ چکے ہیں.
پھر بات کریں کہ میرا ایمان مضبوط ہے کہ نہیں۔ دوسرے نمبر کے اوپر جو برے دوست ہیں، جو آپ کو نیکی کی طرف پروموٹ نہیں کرتے بلکہ برائی کی طرف کو انوائٹ کرتے ہیں، ایسے دوستوں کو چھوڑیں توبہ کرنے کے لیے، یہ ضروری ہے۔ جب آپ اس چیلنج پر آئیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اپنے اتنے قریبیوں کو چھوڑنا کیسا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتا چلوں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آخری وقت کے اوپر دین پر چلنا اتنا ہی مشکل اور ایسا ہی ہوگا کہ جیسے میرے ساتھ ہجرت کرنا۔ اب آپ یہ تصور کریے کہ مکہ میں نبی پاک کے اوپر کتنے مشکل چیلنجز آ گئے تھے، اور اس کے بعد جب ہجرت کا موقع آیا تو جو صحابہ تھے، کئی مرتبہ تو ایک ایک صحابی یعنی ایک ایک شخص پوری فیملی میں تھا جو ایمان والا تھا، اس کو اپنے بیوی بچے چھوڑ کر کے نبی پاک کے ساتھ جانا پڑا۔ تو وہ کتنا مشکل سچویشن تھا ایک ایسے شخص کے لیے کہ اس نے اپنے ایمان کی خاطر بیوی بچوں کو قربان کیا کہ مجھے اللہ کے رستے پر رہنا ہے۔ ہمارے لیے وہی وقت آ رہا ہے کہ شاید ہمیں ہماری فیملی ممبرز میں سے بھی تانے ملیں گے دین پہ چلنے کے اوپر، یہ وقت آ رہا ہے۔ اور پھر نبی پاک نے فرمایا کہ ایک مومن بدصورت بکری سے بھی زیادہ ذلیل کر دیا جائے گا۔ یعنی آپ ایمان پہ چلیں گے تو آپ کو اس طرح تانے ملیں گے، ذلالتیں لوگ دیں گے کہ آپ کہیں گے یار میں کس طرح کے لوگوں میں رہتا ہوں۔ لیکن یقین کریے لاکھوں میں آپ ایک وہ نورانی ہستی ہوں گے کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھائیں گے نا، تو آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے ایلیویٹ کریں گے کہ یہ میرا بندہ اتنے ہزاروں لاکھوں میں تھا جو پھر بھی میرے رستے پہ بیٹھا رہا، مجھے پکڑ کے بیٹھا رہا، لوگوں کی پرواہ نہیں کیا، ارد گرد سب کچھ الٹا چل رہا تھا، یہ پھر بھی اس طرف کی پرواہ نہیں کیا، میرے راستے پر رہا۔ تو یہ ان مومنوں کے لیے اور مومنات کے لیے خوشخبری ہے کہ جو اتنے مشکل وقت میں بھی اللہ کے راستے کو پکڑے رکھتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور بات جو ہمارے پیارے نبی نے فتویٰ یہ دیا کہ اس وقت میں ایک نیکی کرنے کا اجر صحابہ کے وقت کی 50 نیکیوں کے برابر ہوگا۔ یعنی آپ کو صحابہ کی نیکیوں کا بھی 50 گنا زیادہ ملے گا، کیونکہ آپ کے اوپر جو مشکلات ہیں، آپ بغیر نبی کو دیکھے، بغیر اللہ کو دیکھے ایمان لائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب جنت میں اپنے جنتی لوگوں سے بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس وقت یہ فرمائیں گے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کہاں ہیں میرے وہ بندے کہ جن سے جب کہا گیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، انہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں، انہوں نے دیکھے بنا ایمان لے آئے، غیب پر ایمان لے آئے۔ تو یہ سب جو چیزیں ہیں یہ ہمارے ایمان کو مضبوطی عطا کرتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے فضل کے ساتھ الحمدللہ ہم لوگ رمضان مبارک میں پہنچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور سب کو مبارک بھی ہے میری طرف سے رمضان شریف کی، اور اس رمضان شریف کا بھرپور فائدہ اٹھائیے، کیونکہ رمضان شریف میں شیاطین قید ہو جاتے ہیں، وسوسے کم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اپنے آپ کو آسانی سے عادتوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو کوشش کریے کہ انشاءاللہ تعالی کہ ہم لوگ یہ نیت بنائیں کہ ہم لوگ ہمارے زندگیوں میں عادتوں کو ٹھیک کریں، ہم لوگ ہماری زندگی کو صراط مستقیم پر لائیں، اپنے آپ کو دین کے جو ہمارے محترم علماء حضرات ہیں اور دین کے اہل علم لوگ ہیں ان کے ساتھ جوڑیں، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ دین ہمیں کیا کہتا ہے اور ہم کیسے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ کوئی چیلنج، پریشانی، مسئلہ ہے، ہمارے علماء کرام اسی کام کے لیے ہیں، تو ان سے کنسلٹیشن کریے۔ جیسے لوگوں نے فیملی ڈاکٹر رکھا ہوتا ہے، فیملی وکیل رکھا ہوتا ہے، آپ ایک فیملی عالم رکھیں، تاکہ آپ اور آپ کے گرد و نواح کے لوگ اپنے متعلقہ عالم یا عالمہ سے کنسلٹیشن کر سکیں ریگولر بیسس پہ۔ تو اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی بہت بہتر ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنے رستے کے اوپر چلائے، اپنے محبوب کا جو اسوہ حسنہ ہے اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔